आधा घंटा या नहीं पौना घंटा सवा घंटा 40-45 मिनट लगता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फअस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम भाइयों, पिछले दर्स में मैंने आप भाइयों के सामने गीबत के हवाले से एक बात की थी, और आज मैं आपके सामने मुसलमानों के आपस में बाहमी ताल्लुकात या मुसलमानों का आपस में अखलाक का मामला किस तरह होना चाहिए, इस्लाम ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है, इस्लामी तालीमात क्या हैं, और आज हमारे मुआशरे की सूरत क्या है, इसका हम थोड़ा सा जायजा लेंगे। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को, मोमिनों को आपस में भाई करार दिया है। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह, बेशक जो मोमिन हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई हैं। हम सब एक दूसरे के भाई बने हैं, उसकी बुनियाद इस्लाम है। इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी बुनियाद पर आप इंडिया के हैं, आप बांग्लादेश के हैं, आप दुनिया के किसी भी खित्ता के हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं। इस मुसलमान होने की वजह से ये बंगाली, इंडियन, नेपाली या दुनिया के किसी मुल्क का ये फ़र्क ख़त्म। मुसलमान हैं तो भाई हैं। आप और हमारा आपस में भाई भाई होने का रिश्ता है, और ये रिश्ता अल्लाह ने हमारा कायम किया है। अब इन भाइयों को अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी में मिलकर चलने का हुक्म दिया है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, हुस्न अखलाक, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की मुश्किल घड़ी या किसी तंगी या मुसीबत में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के साथ नरमी करना, आसानी करना, पूरा मज़मून, तवील मज़मून है। सारी तालीमात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और आगे फरमाया ला यज़लिमु वला युस्लिमु, मुसलमान कभी भी एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा, और ना ही वो कभी अपने मुसलमान भाई को बेयार मददगार छोड़ेगा।
یہ مسلمان کی تعریف ہے. کبھی بھی ارادتاً جانتے بوجھتے ہوئے ارادے کے ساتھ ایک مسلمان کو ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. غیر ارادی طور پہ نہ چاہتے ہوئے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اس کا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی کوئی مسلمان، حقیقی مسلمان، جان بوجھ کر کبھی بھی اپنے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم، زیادتی، اس کا نقصان یا اسے پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ ایک حقیقی مسلم ایسا نہیں کرے گا. ولا یسلم، پیار و مددگار بھی کبھی نہیں چھوڑے گا. میرا آج کا مضمون تھوڑا اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے. ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے، اور آن لائن سننے والے ان کا بھی بھلا ہو جائے. کبھی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اس پر اگر کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، تو اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے گا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا. کیونکہ مسلمان کے بارے میں یہی تعریف اللہ کے نبی نے کی. فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اللہ اکبر. جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے اس کی تکلیف کو، ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. یہ اسلامی تعلیم، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ آپس میں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاملہ اسی طرح تھا. اپنے غم بھول جاتے، اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اگلے اپنے بھائی کی جو کوئی حاجت، ضرورت یا کوئی مصیبت، پریشانی، تو اس معاملے میں اس کے کام آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خود اپنی جان بھی چلی جاتی تو جان تک دے دیتے. خود تنگیاں، پریشانیاں اگر دیکھنا ہوتی، پیش آتی ہیں، اس کا سامنا کرتے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ قربانی دے دیتے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ جانتے ہیں، پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انصار صحابہ نے کیسی قربانیاں دی تھیں، کس طریقے سے ان آنے والے مہاجرین کے لیے انہوں نے اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی زمینیں پیش کر دی. بلکہ یہاں تک کہ ایک صحابی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں اور میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور یہ صحابی، مہاجر صحابی، اس سے شادی کر لیں. یہ زمین ہے، میری اس زمین میں سے آدھی زمین اس کو دے دیں، آدھی مجھے دے دیں. یہ میرا گھر ہے، میرے اس گھر میں آدھا گھر اس کو دے دیں، آدھا مجھے دے دیں. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ آج تو 1 انچ کی جگہ پر قتل ہو جاتے ہیں اور سگے بھائی قتل ہو جاتے ہیں.
سگی بہنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، سگے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب گھر کی دیواریں کھڑی ہو رہی تھی تو وہ دیوار 1 انچ ادھر اس کے زمین کے اندر، اس کی جگہ کے اندر 1 انچ پر جگہ آ گئی تھی۔ اور کبھی یہ بھی کہ جب جناب چھت ڈال رہے تھے تو چھت ڈالتے ہوئے وہ گاڈر ٹیار رکھتے ہوئے وہ جناب ان کی دیوار کے اوپر گاڈر ٹیار کو زیادہ چلا گیا، تو اس وجہ سے جناب ایک دوسرے کا قتل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اگر تمہارے گھر کے ساتھ گھر تمہارے بھائی کا بنتا ہے، وہ تمہارے گھر پر اگر کہیں شیطان رکھ دیتا ہے تو اس کو مت روکو، اس کو رکھنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر گھر بناتا ہے اور وہ چھت بنتی ہے تو وہ چھت بناتے ہوئے کچھ شیطان تمہاری دیوار پر آ جائے تو اس کو رکھنے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ان کے دور میں کچھ ہوا، کچھ لوگ اس معاملے میں آپس میں الجھنے لگے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہیں سنائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیم ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کی وہ چھت یا گھر بنتے ہو اس کی کوئی شیطان تمہارے گھر کی دیوار پہ آ جائے تو اس کو رکھنے دو، اور تم اس معاملے میں الجھ رہے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں یہ شیطان تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا انداز، ان کا طریقہ، ان کا عمل دیکھیں آپ، اور اس کے مقابلے پر آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے چلے جائیں۔ قربانیاں ایک دوسرے کے لیے، قربانیاں ایک دوسرے کے لیے، ہمدردیاں ایک دوسرے کے لیے، پیار ایک دوسرے کے لیے، محبت ایک دوسرے کے لیے، قربانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جنگ میں ذرا غور کیجئے گا، ایک جنگ میں زخمی مسلمان پڑے اور ان زخمیوں میں سے آواز آتی ہے پانی، تو ایک شخص پانی لے کر اس زخمی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو آگے سے آواز آ جاتی ہے پانی۔ اب یہ جس نے پہلے پانی منگوایا ہے وہ آواز سن کر کہتا ہے تم مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پلا دو، پہلے اس کو پلا دو۔ وہ جب پانی لے کر اس کے پاس جاتا ہے تو آگے سے آواز آ جاتی ہے پانی، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پلا دو۔ اور کہاں پڑے ہیں؟ زمین پر کٹے پھٹے پڑے ہیں زمین پر، اور خون نکل رہے ہیں جسم سے، اور پانی کی شدید حاجت ہے، پانی مانگ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ میرے ساتھ ہی میرا ایک ساتھی، اس کو ضرورت ہے پانی کی، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنی تکلیف اور پیاس کو بھول گیا، اور اس کی فکر لگی پھر اس کو پلا دو۔ اس کے پاس گیا تو اس کو اگلے کی فکر لگی، اس کو پلا دو، اور جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ فوت ہو گیا۔ واپس آیا تو درمیان والا وہ بھی فوت ہو گیا، واپس آیا تو پہلے بھی، تینوں کو پانی نصیب نہ ہوا۔ ایک دوسرے کے لیے یوں فکر رکھنے والے تھے وہ، ایک دوسرے کے لیے یوں پریشانیاں، اور ایک دوسرے کے لیے یوں فکر کرنے والے، پریشان ہونے والے، اور یوں قربانیاں دینے والے۔ کئی واقعات سنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم میں بات کو پورا بھی کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ سنا کر پھر بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ